नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआनु हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। हाज़रीन मजलिस, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरतुल बकरा की पहली सूरा की आयत नंबर 185 की तलावत का शर्फ हासिल किया है। आज मोरखा 16/3/2023 और दिन जुमेरात है। हाज़रीन मजलिस, हम आपके सामने इस आयत मुबारका की तर्जमा व तशरीह बयान करने का शर्फ हासिल करेंगे। इससे कबल रमज़ान की पहली 3 आयात 183 से 184 मैंने आपके सामने साबका लेक्चर में इस पर रोशनी डाली थी। मैंने अपने साबका लेक्चर में आपको बतलाया था कि रोज़ा नफ्स इंसानी और ख्वाहिशात नफसानी पर कंट्रोल हासिल कर लेने का नाम है। खसाइल रजीला से रुक जाने का नाम, बच जाने का नाम रोज़ा है। रोज़ा क्यों रखा जाए? इसलिए कि आप में, तुम में परहेज़गारी पैदा हो जाए। मैंने आपको बतलाया था कि साबका लेक्चर में अल्लाह व तबारक ताला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, फ़र्ज़ किए गए हैं तुम पर रोज़े जैसे फ़र्ज़ किए गए थे उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे कि कहीं तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी कि रोज़े तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे और तुम पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं। क्यों? ताकि तुम परहेज़गारी और इख्तियार कर लो, मुत्तकी बन जाओ। हाज़रीन मजलिस, रोज़ा रखने में क्या हिकमत है और इसकी क्या वजह है, हम इस आयत का जो मैंने आपके सामने 185 तिलावत की उसका तर्जमा बयान करते हैं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी, माह रमज़ान मुबारक जिसमें उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआनु, उतारा गया कुरान, इस हाल में कि ये हुदन लिन्नासी, कि ये राह हक दिखलाता है लोगों को, व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और इसमें खुली हदायत की निशानियां हैं, वल फुरक़ान, और हक़ व बातिल में ये तमीज़ करता है। फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु, बस जो कोई पाए तुम में से इस महीने को तो वो ये महीना रोज़े रखे। फलयसुमहु, इस पूरे महीने के रोज़े रखे। वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, और जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में रख ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह ताला चाहता है तुम्हारे लिए सहूलत, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, और नहीं चाहता तुम्हारे लिए दुश्वारी। वला तुकमिलु इद्दता, और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लिया करो। वली तुकमिलु इद्दता, यानी गिनती पूरी कर लिया करो। वली तुकब्बिरुल्लाह, और अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अला मा हदाकुम, के इस पर के इसने तुम्हें हदायत बख्शी। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ।
حاضرین مجلس، میں نے آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ حاضرین مجلس، ماہ رمضان جس میں اتارا گیا قرآن، آخر روزہ رکھنے کے لیے آخر رمضان ہی کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا؟ حاضرین مجلس، شوال کا مہینہ ہے، رجب ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، جمادی الاول ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، محرم کا مہینہ ہے، لیکن آخرکار کیوں اللہ و تبارک تعالیٰ نے اسی رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا کہ تم اسی رمضان کے مہینے میں روزے رکھو؟ کیوں؟ Why did the God not choose another month of Islam؟ اللہ و تبارک تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے علاوہ کوئی اور مہینہ منتخب کیوں نہیں کیا؟ اس لیے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن مجید، فرقان حمید۔ اسی مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، ہمیں مقدس کتاب عطا کی گئی قرآن مجید۔ اسی بابرکت مہینے میں اس کا نزول ہوا، اس کا آغاز ہوا۔ یہ شہر رمضان اصل میں شہر قرآن ہے، اس لیے اس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم عطا کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا۔ قرآن کو رمضان سے نسبت، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اسی مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ہی روزوں کا حکم دیا گیا، اور اسی مہینے میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ یہ وہ قرآن جو کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں، جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ نہ ہی عیسائیوں کے لیے، نہ ہی یہودیوں کے لیے نہیں، بلکہ نہ یہ عیسائیوں کے لیے، نہ یہودیوں کے لیے، اور نہ ہندوؤں کے لیے، نہ بدھ مت کے لیے، اور پوری نوع انسانی کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ تمام اولاد آدم کے لیے نازل کیا گیا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حکیم تمام نوع انسان کے لیے اتارا گیا ہے۔ یہ عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، بدھ متوں کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ یہ پوری نوع انسانی کے لیے اتارا گیا، جس میں ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، روشنی اتنی کھلی ہے کہ حق اور باطل میں امتیاز کیا جا سکے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ یہ راہ حق دکھلاتا ہے، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں ہدایت والوں کے لیے، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ یہ قرآن تمام نوع انسانی کے لیے ہادی و مرشد ہے۔ یہ قرآن جس میں روشن نشانیاں ہیں جو حق اور باطل میں واضح فرق کر دیتی ہیں۔ یہ قرآن واضح طور پر ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ قرآن جس میں ہدایت طلبی کی واضح نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے سراپائے ہدایت ہے۔ یہ قرآن حق اور باطل میں تمیز کرنے کا انمول تحفہ ہے۔ یہ قرآن صحیفہ نور ہے۔ یہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن اللہ سے ملاقات کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کہ ذریعے سے ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی صحبت میں ہمیں لے جاتا ہے۔ حاضرین مجلس، یہ قرآن جس کو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کے حوالے سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اور اسی نسبت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، جس ماہ میں اتنی بڑی نعمت سے، اتنی بڑی دولت سے ہمیں مالا مال کیا جائے، سرفراز کیا جائے، وہ ماہ اس قابل ہے، یقیناً اس قابل ہے
کہ ہم اپنے محسن حقیقی اللہ و تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری کریں. اور اس شکر گزاری کی بہترین صورت یہی ہے کہ دن میں اس مقدس مہینے میں روزہ رکھا جائے اور رات کو قرآن پڑھا جائے اور تراویح میں اس کو سنا جائے، تاکہ اس ماہ رمضان میں نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اس بار ایمانت یعنی قرآن مجید کو اچھی طرح سے اٹھا سکے، ہم اس قابل ہو جائیں کہ اس کو سمجھ سکیں اور اس کا بار جو ہے وہ اٹھا سکیں. حاضرین مجلس، ماہ رمضان نفس شیطانی، نفس حیوانی پر کنٹرول کرنے کا نام ہے. سے حاصل اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے، تفکر اور تدبر کرنے کے لیے، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے، عقل اور روحانیت کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے، شعور و آگاہی حاصل کرنے کے لیے، فکر اور تدبر کے دو گھوڑے دوڑانے کے لیے، خالق کائنات کا کلام سمجھنے کے لیے اس ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم صادر ہوا. اس ماہ رمضان کیوں روزہ رکھا جائے؟ اس لیے کہ ہمارا نفس اس قابل ہو جائے کہ ہم شیطانی اور احوانی نفسیات جو ہیں، ہماری جو خواہشات جو ہیں، وہ ہم اس پر کنٹرول حاصل کر سکیں. کیونکہ جب ہمارے نفس پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا، جب ہم اپنی نفس کی احوانی خواہشات پر کنٹرول حاصل کر لیں گے تو پھر ہمیں قرآن فہمی حاصل ہو جائے گی. اس لیے فرمایا گیا اس مہینے میں روزے رکھو تاکہ تم اپنے آپ کو غلیظ قسم کی علائشوں سے پاک کر سکو، خصال رذیلہ سے رک جاؤ، تمام ہمہ قسم کی برائیوں سے باز آ جاؤ. کیوں؟ روزہ ان برائیوں سے روکتا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. روزہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے متقی اور پرہیزگار ہونا لازم ہے اور ضروری ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھا جائے تاکہ ہمارے اندر کی جو خواہشات ہیں، نفسانی اور شیطانی خواہشات جو ہیں، ان پر قابو پایا جا سکے. حاضرین مجلس، یہاں پر ایک بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حیوانی اور نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں. آخر روزہ رکھنے سے ہم اس پر کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں؟ یہ وہ مقدس مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو تمام قسم کی برائیوں سے رک جاتے ہیں. حاضرین مجلس، خواہشات جو ہیں یہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں جس کو روزے کے ذریعے سے کنٹرول یا قابو کیا جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر تو خواہشات کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں. انسان حیوانی خواہشات کا مرکب ہوتا ہے. ایک گھوڑا ہے، اس کے اوپر ایک شاہ سوار ہے. آپ جو گھوڑے کے اوپر شاہ سوار ہے اور اس کے نیچے جو گھوڑا ہے، اگر وہ گھوڑا اتھرا ہے، زور آور ہے، منہ زور ہے اور سوار کمزور ہے تو کیا ہوگا کہ گھوڑا اپنے مالک کو، اپنے سوار کو اس کی مرضی کے منزل پر نہیں پہنچائے گا بلکہ وہ اپنی مرضی کرے گا. لیکن اگر وہ اپنی مرضی کرے گا، گھوڑا اتھرا ہوگا اور وہ منہ زور ہوگا تو وہ انسان کو، جو اس کا شاہ سوار ہے، اس کو اپنی منزل پر پہنچنے میں رکاوٹیں ڈالے گا. تو یہ ہیں نفسانی اور شیطانی خواہشات، جس کی وجہ سے وہ اگر آپ کا گھوڑا اتنا زور آور ہے، منہ زور ہے، اتھرا ہو گیا ہے تو وہ آپ کو برائیوں پر اکسائے گا. لیکن اگر شاہ سوار مضبوط ہے، توانا ہے، طاقتور ہے تو وہ اس گھوڑے پر قابو پا لے گا. پھر وہ منہ زور گھوڑے کی لگام کو کھینچ لے گا، وہ برائیوں سے رک جائے گا، وہ نفس شیطانی اور نفس حیوانی سے باز آ جائے گا، وہ برائیوں سے بچ جائے گا. میرے بھائی، یہ اتھرا گھوڑا کیا ہے؟
یہ آپ کی خواہشات نفسانی ہے، یہ آپ کی خواہشات حیوانی ہے، نفس شیطانی ہے۔ حیوانی نفس چاہتا ہے کہ حرام مال کمایا جائے، ذخیرہ اندوزی کی جائے، ملاوٹ کی جائے، پانی ملایا جائے، ہم اپنے رزق کو حلال کی بجائے حرام طریقے سے کمایا جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ حیوانی نفس کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو برائیوں پر ابھارتا ہے۔ ہم رزق حلال چھوڑ کر رزق حرام کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ جوا، شراب، پانسا، کون سا وہ عمل ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، یہی وہ مال ہے، یہی وہ نفساتی اور نفسانی اور حیوانی خواہشات ہیں جس پر روزہ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں یہ برائی نہیں کروں گا، میں رزق حلال کماؤں گا، میں رزق حرام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، میں جوا نہیں کھیلوں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، میں گالم گلوچ نہیں کروں گا، میں برائیوں سے رک جاؤں گا، میں ملاوٹ نہیں کروں گا، میں ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، میں کسی کا مال ضبط نہیں کروں گا۔ میں یہ کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، کس کے خلاف؟ برائیوں کے خلاف۔ اس طرح سے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ ان برائیوں سے رک جاتا ہے، تو برائیوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہمیں اسی ماہ رمضان میں کیوں روزے فرض کیے گئے؟ اسی لیے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کر لے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پس پشت ڈال